अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल जलाउट पर नावल राज हयात के साथ, जिसके राइटर हैं महक खानम और ये इसकी 11वीं एपिसोड है। वेलकम वेलकम। अरे हमारे गरीब खाने पर मलका हुस्न आ गई हैं। क्रिस्टल सोफे पर टांग डाले बैठी तायराना नज़रों से माइकल के शौक अंदाज को देख रही थी, जो उसके सामने वाले सोफे पर बैठ चुका था। मुझे मेजर चाहिए जिसे तुम लेकर आए हो। माइकल ने आईब्रो उठाते हुए नासमझी से क्रिस्टल को देखा, जो सीधी मतलब की बात कर रही थी। खान मेजर? मेजर खान, जिसे तुम लेकर आए हो। माइकल ने हैरत से आंखें फाड़कर क्रिस्टल को देखा, जो पुरसुकून अंदाज में अपनी हाथ में पकड़ी हुई बाइक की चाबी को उंगलियों पर घुमा रहे थे। वो मेजर? क्या तुम्हारा मतलब है जिसके लिए तुम अकेली आई हो? माइकल की हैरत की इंतहा न थी। उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। जो कहा है वो करो। क्रिस्टल के यूं हुक्मी अंदाज पर माइकल तब गया। वो मेरा मेजर है। उसने मेरे बाप को मारा है। मैं उससे अपना बदला लूँगा। वो वजीद सा बोला। उसने नहीं, मैंने मारा है। वो टांग पर टांग रखे आराम से बोलती माइकल का सुकून तबाह कर गई। वो अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। तुमने? तुमने क्यों? माइकल की आवाज़ जैसे हलक में ही कहीं अटक गई थी। ऐसे बेकार इंसान की इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं थी, बस इसीलिए। वो माइकल की बात को काट कर नफ़रत आमेज़ लहजे में बोली। तुम रुको, मैं आता हूँ। माइकल वहाँ से भागते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके जाने पर क्रिस्टल ने सर झटकते हुए इर्द गिर्द का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। वो समझ गई थी कि वो क्या सोचकर क्या करने जा रहा था। खैर, खाली हाथ तो वो भी नहीं आई थी। हेलो डैनियल, तुम्हें मालूम है कि वो अकेली आई है? माइकल की आवाज़ में खुशी के रंग नुमाया थे, जैसे उसने अपनी फतह का ख्वाब देख लिया हो। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि बस अब उस मेजर को भी सफ़ाए हस्ती से मिटाया जाए और क्रिस्टल क्वीन के खिलाफ भी कोई बड़ा कदम उठाकर उसकी कुर्सी पर मुकम्मल कब्जा कर लिया जाए। कौन? किसकी बात कर रहे हो? न्यूयॉर्क में अपने आलिशान बंगले में मौजूद डैनियल ने स्विमिंग पूल के किनारे पर टेक लगाकर जूस के गिलास को होठों से लगाते हुए तजस्सुस और हैरत से पूछा। अरे वो क्रिस्टल क्वीन, वो अकेली आई है उस मेजर को बचाने। माइकल की बात सुनकर डैनियल का जूस के गिलास वाला हाथ हवा में ही मौलिक रह गया। उसकी आंखें एकदम बेयकीनी से फैल गईं। अबे छोटे, फौरन वहाँ से भाग। वहाँ से वो अकेली नहीं आई है, बल्कि अपने साथ तेरी मौत लाई है। डैनियल की चीख ने माहौल को चौंका दिया और माइकल की खामोशी एकदम ठहर गई। अरे वो अकेली है, वो मेरे लिए कोई ख़तरा नहीं। माइकल लापरवाही और बेफिक्री से बोला। उसके अल्फाज में खुद एतमादी की झलक थी, मगर डैनियल अपनी फ़िक्र में मुकम्मल डूबा हुआ था, जबकि मुकाबिल उसकी बात पे गौर किए बिना कॉल काट चुका था। डैनियल फ़ौरन स्विमिंग पूल से बाहर निकला था, बाथरोब में लिपटा हुआ, और तेज़ी से फार्म हाउस की तरफ भागा। उसके गार्ड्स ने उसकी हड़बड़ाहट देखकर फ़ौरन उसके साथ दौड़ लगाई। गाड़ी फौरी निकालो। डैनियल की दहाड़ ने पूरे फार्म हाउस में गूंज मचा दी। जैसे ही गाड़ी निकाली गई, वो उसी हालत में जल्दी से गाड़ी में सवार हो गया। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपने छोटे भाई को बचाना। वो अच्छी तरह जानता था कि क्रिस्टल क्वीन का आना किसी तबाही से कम नहीं होगा, और ख़ास तौर पर उसके भाई के लिए ख़तरे का बाइस। क्रिस्टल क्वीन अभी अतराफ़ का जायज़ा ले रही थी कि अचानक दरवाज़ा दहाड़ से खुला और भारी भरकम गार्ड्स की एक मुकम्मल नफरी कमरे में दाखिल हुई। लम्हों में वो इर्द गिर्द से उसे घेर चुके थे। कमरे में हल्का सा तनाव भर गया। क्रिस्टल ने सुकून से एक अब्रो उठाकर सामने आते माइकल की तरफ देखा, जिसके लबों पर फैली खबासत भरी मुस्कुराहट उसके तमाम सवालों का जवाब दे गई थी। लेकिन वो मुस्कुराहट तब मद्धिम पड़ी जब उसने क्रिस्टल की आंखों में खौफ या घबराहट के बजाय एक पुरअसरार और पुरएतमाद मुस्कुराहट देखी। क्रिस्टल ने नरमी से मास्क चेहरे से नीचे सरका और बराह रास्त माइकल की आंखों में झांका। उसकी वो मुस्कुराहट जैसे लम्हे भर में कमरे का दर्जा हरारत मुंजमद कर गई। माइकल साकित हुआ। वो जानता था उस औरत का चेहरा जब आखिरी बार किसी को दिखाई देता है, तो उसके बाद वो शख्स दुनिया को कभी नहीं देखता। माइकल के चेहरे पर छाई घबराहट को क्रिस्टल ने महसूस कर लिया। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी, जैसे वो अपने अंजाम को भाप चुका था। क्रिस्टल ने दोबारा मास्क पहना, फिर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। करीब 15 से 20 मसले गार्ड्स उसे घेरे खड़े थे। उसने गहरी सांस ली, जैसे लम्हा भर के सुकून के बाद तूफान आने वाला हो, और फिर अचानक दोनों हाथों में थामे अपनी पिस्तौल से बर्क रफ्तारी से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां एक के बाद एक आग बरसाने लगी। लम्हों में चीखों पुकार से
کمرہ گونج اٹھا۔ مائیکل سراسیمگی کے عالم میں اپنے گرتے سپاہیوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ جسے شکار سمجھ رہا تھا وہ خود بازی پلٹنے کے لیے آئی تھی۔ ایک گارڈ نے جیسے ہی آگے بڑھ کر کرسٹل پر حملہ کرنا چاہا، ایک ٹھوس گولی اس کے دماغ کے آر پار ہو گئی۔ وہ دھڑام سے گر گیا۔ کرسٹل ہمیشہ سیدھا نشانہ لیتی تھی، دل نہیں، بازو نہیں، ٹانگیں نہیں، سیدھی دماغ، تاکہ کوئی دوسری کوشش کی نوبت ہی نہ آئے۔ پیچھے سے ایک اور گارڈ نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں سکون کی جگہ چمکتی چنگاری آئی۔ اس نے جھکتے ہوئے جوتے کے تلے سے ایک چمکتا خنجر نکالا اور لمحوں میں اسے گھما کر اس گارڈ کے بازو میں اتار دیا۔ گارڈ کی چیخ بلند ہوئی اور پھر پیچھے لڑکھڑا گیا۔ مائیکل اب تک ایک ساکت مجسمہ بنا آنکھوں کے سامنے پھیلتے اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ صرف آغاز تھا، طوفان ابھی مکمل نہیں آیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی ہاتھ لگانے کی؟ کرسٹل کی دہاڑ ایسی تھی جیسے بجلی کی کڑک۔ اس کی آواز نے مائیکل کے بنگلے کے در دیوار کو لرزا کر رکھ دیا۔ لمحے بھر میں وہ اس شخص پر جھپٹی جس نے اسے چھونے کی جرت کی تھی۔ اس کے وار برق رفتاری سے ایک کے بعد ایک ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک آخری وار نے اس کی شہرک کو چیر دیا۔ آدمی نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور وہیں ڈھیر ہو گئے۔ گارڈز پر جیسے اس کا قہر نازل ہو رہا تھا۔ وہ انہیں ایسے کاٹ رہی تھی جیسے کچن میں کھڑی کوئی عورت گاجر مولی کاٹتی ہو۔ چہرے پر بلا کا سکون، لیکن آنکھوں میں طوفان۔ مائیکل ایک کونے میں دبکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، سانسیں بے ترتیب اور پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ اس لمحے اسے ڈینیل کی آواز یاد آئی جو اس کے ذہن میں گونجی، ابے چھوٹے بھاگ وہاں سے، وہ اکیلی نہیں آئی، وہ تیری موت ساتھ لے کر آئی ہے۔ ڈینیل کی بات نے اس کے بدن میں سنسنی دوڑا دی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے جیب سے گن نکالی اور ڈرتے ہوئے کرسٹل کی پشت کا نشانہ لیا، لیکن اس کی انگلی جیسے ہی ٹریگر پر گئی، ایک زوردار جھٹکے نے منظر بدل دیا۔ کسی نے پیچھے سے آ کر کرسٹل کو کھینچ لیا۔ کون ہے؟ کرسٹل نے پلٹ کر خنجر سے وار کرنا چاہا، مگر جس چہرے پر نظر پڑی اسے جیسے سکتہ ہو گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں مولک رہ گیا۔ وہ اس کا میجر تھا، شامیر حیدر خان۔ سر پہ شرٹ کس کر باندھی گئی تھی جس کے باعث خون کا بہاؤ کافی حد تک رکا ہوا تھا، پر پھر بھی اس کے گال، تھوڑی آنکھیں سر خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ چہرہ اور گردن خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ شرٹ سے نطارت، محض سینڈوں سے چھلکتا وجود جو زخموں سے بھرپور تھا، جیسے وہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہو، شاید وہی کار ایکسیڈنٹ۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ وہی ہے۔ کرسٹل پل کے جھپکنا بھول گئی، دل کے تار جیسے جھنجھنا اٹھے۔ کیا یہ واقعی وہی شخص تھا جسے اس نے ماضی میں چھوڑ دیا تھا، یا یہ صرف اس کے ذہن کا ایک فریب تھا؟ شامیر کو اس وجود سے اٹھتی خوشبو بہت جانی پہچانی لگی۔ یہ لمس، یہ مہک۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کا ماسک اتار کر چہرہ دیکھ سکے، لیکن کرسٹل ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی، اسے خود سے دھکیل دیا۔ شامیر کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی، وہ گرنے کو تھا۔ کرسٹل اسے پیچھے چھوڑتی تیزی سے مائیکل کی طرف لپکی جو باہر کی جانب بھاگ رہا تھا۔ اس کے قدم اس کے دل کی رفتار کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ شٹ! شامیر بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اب وہ صرف اس کی شناخت جاننا نہیں چاہتا تھا، بلکہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جو اس کی خاطر موت سے لڑتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ کچھ وقت پہلے مائیکل کے جاتے ہی وہ دھیرے سے کرسی کو کھسکاتا ہوا بوتل کے قریب آیا۔ زخموں کی تکلیف سے چہرہ تن گیا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک الگ عزم تھا۔ پاؤں کی مدد سے اس نے بوتل کو ٹھوکر ماری۔ شیشہ فرش پر گرتے ہی ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ زمین پر جھکا اور احتیاط سے ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھایا۔ کئی سالوں کی ٹریننگ اب حرکت میں تھی۔ اس نے شیشے کی نوک رسی پر جمائی اور دھیرے دھیرے چپ چاپ ہاتھوں کی گرہیں کاٹنے لگا۔ ہر رگڑ، ہر کٹ اسے آزادی کے قریب لے جا رہا تھا۔ آخر کار رسی ٹوٹ گئی۔ زخم سے بہتا خون نے چہرہ بھگا دیا تھا۔ اس نے اپنی کچھ حد تک پھٹ چکی شرٹ اتاری اور مضبوطی سے سر پر باندھی تاکہ خون بہنا رکے۔ جیکٹ شاید وہ مائیکل کی کسی گارڈ کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ وقت کم تھا، درد سے کرہانے کا وقت نہیں تھا۔ وہ خاموش قدموں سے کمرے سے نکلا، لیکن جیسے ہی باہر نکلا ایک حیرت انگیز خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی بھی گارڈ کی موجودگی نہ ہونا گویا کسی طوفان کے بعد کی خاموشی ہو۔ وہ محتاط قدموں سے چلتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھا، ہر موڑ پر نظریں گھماتا، چھت پر سایہ ڈھونڈتا، لیکن کچھ نہیں تھا۔ تبھی اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ کوئی جھگڑا نہیں، چیخ و پکار نہیں، بلکہ دھیمی بے رحمانہ خاموشی میں لپٹی ہوئی کچھ سرگوشیاں۔ اس کی سانس رک گئی۔ وہ اسے لینے آئی ہے۔
اور وہ بھی اکیلی۔ وہ پل بھر کو رک گیا۔ حیرانی نے اس کے جسم کو جامد کر دیا۔ اتنے سارے دشمنوں کے بیچ کوئی عورت اکیلی جان پر کھیل کر صرف اسے بچانے کے لیے آئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، جیسے وہ اس حقیقت کو قبول نہ کر پا رہا ہو۔ اس کے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی تھی جس کی پشت مڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ نہیں پایا، لیکن جو دیکھا وہ کافی تھا۔ اچانک برق رفتاری سے اس نے حملہ کیا۔ غیر متوقع تھا۔ ایک لمحے کو ہوش اڑ گئے۔ کیا واقعی کوئی عورت اتنی نیڈر ہو سکتی ہے؟ شاید وہ دشمنوں کی چال سے واقف تھی۔ شاید وہ صرف ایک عورت نہیں، ایک نظریہ تھی۔ اس لمحے وہ اس کی طاقت سے نہیں، اس کے جذبے سے متاثر ہوا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس کے قدم برف پر پڑے تو وہ چونکا، ایڑیاں جیسے جم گئی۔ دور تک پھیلی سفید چادر، سرد ہوا کے جھونکے اور سانسیں جما دینے والی ٹھنڈ۔ یہ پاکستان نہیں ہو سکتا، یہاں اتنی برف باری ناممکن۔ اب اسے اندازہ ہو چکا تھا، اس کھیل کا میدان وہ نہیں، کوئی اور ملک تھا۔ اور اب یہ صرف جنگ نہیں، ایک مشن بن چکا تھا، زندگی اور موت کے بیچ کی سرحد پر کھڑا، ایک نامعلوم زمین پر۔ وہ تیزی سے کرسٹل کوئن کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ پچھلے چند لمحوں میں سب کچھ اتنی تیزی سے بدلا تھا کہ سانس لینا بھی ایک غیر ضروری فعل لگنے لگا تھا۔ اس کا دھیان صرف مائیکل پر تھا، جس کی چالوں نے اس کا صبر ختم کر دیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ رکے گا نہیں۔ وہ ہر چیز کو رونتا آگے بڑھ رہا تھا، جیسے کچھ چھپا رہا ہو یا کسی بھاگتی ہوئی حقیقت سے خود کو بچا رہا ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ مائیکل کسی صورت رکنے کو تیار نہیں، تو اس نے ایک پل کی دیری کیے بنا اپنا پسٹل نکالا اور اس کی ٹانگ پر نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ ایک دھیمی سی گونج اور مائیکل زمین پر گر پڑا۔ اس کی چیخ فضا میں گونجی اور زمین پر پڑا وجود اب درد سے بلبلا رہا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ڈر تھا، چہرے پر ایک مانگ، جیسے زندگی مانگنے والا موت کو ڈرا رہا ہو۔ مجھے جانے دو، ورنہ میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ گڑ گڑاتے ہوئے دھمکی دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہی لرزش تھی جو کمزور لوگ ہارنے سے پہلے آخری بار دکھاتے ہیں۔ کرسٹل نے رکتے ہوئے اپنے بازو سینے پر لپیٹے اور اس کی طرف دیکھا، ایک ایسا نظر جس میں رحم نہیں تھا، صرف سوال تھا۔ کیا تم واقعی اتنے بغیرت ہو کہ اپنی موت سے پہلے بھی صرف دوسروں کا سہارا لے رہے ہو؟ مائیکل نے بڑی چالاکی سے ایک آخری داو آزمایا۔ آہستگی سے اس نے ہاتھ پیچھے لیے، جیب سے ایک چھوٹی گن نکالی اور کرسٹل پر اچانک فائر کر دیا۔ وہ لمحے بھر میں ایک طرف جھک گئی۔ گولی اسے نہ لگی، بلکہ اس برابر فاصلے سے گزرتی، اس کا تعاقب کرتے شامیر کے کندھے کو چیر چکی تھی۔ ایک دبی سی آہ، اتنی دبیز کہ جیسے وہ صرف سانسوں کے بیچ کہی گئی ہو۔ شامیر کے دانت ایک دوسرے میں جکڑے تھے، چہرہ سخت، مگر ماتھے پر ایک پل کی سلوٹ۔ درد وہ سہتا رہا، جیسے یہ اس کے لیے نیا نہیں۔ خون اس کے بازو سے بہنے لگا، گرم اور تیز، جیسے زخم کے ساتھ کئی پرانے لمحے بھی بہہ نکلے ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی، ایک لمحہ محض ایک لمحہ، اور اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ شامیر، وہ اس بے یقین نظروں سے اس کے کندھے سے بہتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ تھا، ہاں یہ وہی تھا جس کے لیے وہ اپنی ہزاروں زندگیاں قربان کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود تکلیف کے تاثرات حرم کا دل نوچ گئے تھے۔ وہ پل میں جوالا مکھی بن چکی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹی، برق رفتاری سے اپنا پینٹ میں اڑے سا خنجر نکالا اور زمین پر زخمی وجود کے دائیں ہاتھ پہ چلا دیا۔ لمحہ لگا تھا، وہ جو اپنی جان بچانے کے لیے رینگتے ہوئے بھاگنے کی کوشش میں تکلیف سے بلبلا کر رہ گیا۔ اس کی دل دوز چیخوں نے اٹلی کی فضا کو خبردار کر دیا تھا کہ کرسٹل نے اپنی انتقامی چال چلی ہے۔ اور پھر وہ اس پہ ہی نہیں رکی۔ وہ جھکتے، وہ خنجر اس کی آنکھ میں پیوست کر کے، اس طرح کہ وہ آنکھ میں دھنستا سر کے پیچھے سے کھوپڑی چیر کر باہر نکل آیا۔ شامیر تو بس بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اس کی صفاقیت دیکھ رہا تھا، جو مسلسل اسے مارتی ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، تیری اتنی ہمت، تو نے میرے میجر پہ گولی چلائی۔ اسے پہلی بار کسی عورت کی جنونیت سے خوف آیا تھا۔ وہ اپنا درد بھول چکا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ سامنے کھڑی صفاقی کی مرد جھکی اس مردہ وجود کے چیتھڑے کر رہی تھی۔ وہ اس کا وہ ہاتھ کاٹ چکی تھی جسے اس نے اس کے میجر پہ گولی چلائی تھی۔ جب اندر کی ساری آگ تھکن میں بدلنے لگی، تب وہ رکی، سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینہ اور ہاتھ خون سے تر۔ وہ جیسے اچانک ہوش میں آئی اور پھر بے اختیار پیچھے مڑ گئی۔ وہاں کچھ قدم کے فاصلے پر شامیر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، نہ حیرت سے، نہ خوف سے، بلکہ خاموش الجھن میں ڈوبی ہوئی، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ عورت کون ہے۔ کیا یہ وہی ہے
جو کل تک اس کی نظروں میں صرف ایک نام تھا۔ کرسٹل کی نظریں شامیر سے ملی اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے وہ ایک تیز بے آواز حرکت میں اپنی جیب کی طرف بڑھی۔ اگلے لمحے ایک باریک سا سرنج اس کے ہاتھ میں تھا۔ شامیر نے کچھ کہنا چاہا، شاید سوال کرنا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اس نے قدم بڑھا کر سرنج شامیر کی گردن کے قریب گھسا دی۔ چند لمحے اور شامیر کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں، بدن لڑکھڑایا اور پھر وہ زمین پر گر گیا جیسے کسی نے وقت کو موقوف کر دیا ہو۔ کرسٹل چند لمحے یوں ہی جھکی رہی، پھر آہستگی سے ماسک ہٹایا اور اپنے چہرے کو روشنی میں آنے دیا۔ وہ شامیر کے قریب آئی، جھک کر اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما اور ایک ہلکا سا بوسہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ چھوڑ دیا، جس میں محبت نہ تھی پر عقیدت اور عشق کی دمکتی آنچ ضرور تھی، جیسے کسی عہد کا مہر۔ تمہارے لیے اگر پوری دنیا بھی تباہ کرنی پڑے تو حرم پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تم سوچتے ہو کہ تم جنگ ہو، نہیں، تم میرے لیے منزل ہو، اور منزل پر قبضہ کرنا میری فطرت ہے۔ اس کے لہجے میں وحشت نہیں تھی، صرف حد درجہ یقین، ایک ایسا یقین جو رشتے، دشمنی، وفا اور انتقام سب کو ایک ہی قطار میں کھڑا کر دیتے۔ اس نے فون نکال کر جاذب کو کال کی۔ آواز میں ٹھہراؤ تھا، پھر وقت کی کسوٹی صاف سنائی دے رہی تھی۔ 5 منٹ میں پہنچو، بس اتنا کہا۔ اگلے 5 منٹ کے اندر وہ وہاں تھا۔ گارڈ نے شامیر کو بڑی احتیاط سے اٹھایا اور گاڑی میں منتقل کر دیا۔ کرسٹل اب مکمل خاموش تھی، صرف اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی سرگوشی تھی جو اس نے خود سے کہی، جیسے کسی لاشعور وعدے کی تجدید کر رہی ہو۔ یہ صبح کا سورج پاکستان میں دیکھے گا، مگر میں اس سے پہلے وہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ وہ اپنی بائک پر سوار ہوئی، ہیلمٹ پہنا، رفتار بڑھائی اور سیاہ رات میں جیسے ایک دھواں چھوڑتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اسے خان حویلی پہنچنا ہے، اس سے پہلے، اس کے پہنچنے سے پہلے، کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ انتظار نہیں کرتا۔ خان، ام کا بچہ ہم کو لا کر دو۔ اسما خانم کا روتے روتے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ بار بار حیدر خان کو کہہ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو ایک ماں کی جھولتی ہوئی امید کا عکس بن چکی تھی۔ شامیر کی گاڑی کے حادثے کی اطلاع جیسے قیامت کی صورت اتری تھی۔ باران اور موسیٰ اس خبر کے ساتھ فوراً خان حویلی سے نکل چکے تھے۔ اب 2 سے 3 گھنٹے بیت چکے تھے، لیکن شامیر کا نہ کوئی عطا تھا نہ پتہ۔ حویلی کی فضا سوگوار نہیں، ویران ہو چکی تھی۔ اسما خانم اور زوبیہ خانم کا رونا بھی ہچکیوں میں بدل چکا تھا۔ شہزاد کی موت کا زخم جیسے تازہ ہو گیا ہو، اور اب دل ایک بار پھر اسی کھائی میں جا گرا ہو جہاں صبر دم توڑ دیتا ہے۔ کوئی کھا نہیں رہا تھا، کوئی بول نہیں رہا تھا، ہر چہرے پر انتظار اور خوف کا سایہ تھا۔ صرف حبہ خانم اور سائرہ اپنے کمرے میں سکون سے کھانا کھا رہی تھی، جیسے یہ سارا ماتم ان کے لیے بے معنی ہو۔ جب داخلی دروازہ کھلا اور باران و موسیٰ اندر داخل ہوئے تو اسما خانم بے اختیار ان کی طرف لپکی۔ باران، کچھ پتہ چلا ہمارے بچے کا؟ ان کے سوال پر باران نے آہستہ سے سرنفی میں ہلایا، آواز بھی نہیں نکلی۔ ان کے چہرے پر صبر کی ایک موٹی چادر تھی، لیکن آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ کس حال سے گزر کر آیا ہے۔ شامیر کی گاڑی جس حال میں ملی تھی وہ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ باران تو خود اس کھائی میں کودنے کے لیے بےتاب تھا اگر موسیٰ وقت پر اسے نہ روکتا۔ اس کے انکار پر اسما خانم کی چیخ نکل گئی۔ زوبیہ خانم بھی ضبط نہ رکھ سکی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ حیدر خان وہیں صوفے پر جیسے زمین میں دھنس گئے۔ ان کا بدن جھکتا گیا، چہرے پر جیسے برسوں کی تھکن ایک پل میں اتر آئی ہو۔ روبان خان نے انہیں سہارا دیا۔ ماموں، خود کو سنبھالیں، پولیس پوری کوشش کر رہی ہے، انشاءاللہ وہ مل جائے گا۔ موسیٰ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ اس دوران موسیٰ کی نظر اچانک کونے میں بیٹھی زرمینے پر جا ٹکی۔ وہ دبے دبے سسک رہی تھی۔ اس کے پہلو میں پری گل بیٹھی اسے گلے لگائے تسلی دے رہی تھی۔ موسیٰ کا دل ایک پل کو ٹوٹ سا گیا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر اس کے آنسو پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ فی الحال اسے یہ حق حاصل نہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور نظریں پھیلی۔ باران، جو اب تک اپنی ماں کو سینے سے لگائے کھڑا تھا، کسی بے آواز خلا کو گھور رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بج اٹھا اور ساری نظر اس کی طرف مڑ گئی۔ اس نے جلدی سے فون نکالا، اسکرین پر زارون کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ کچھ پتہ چلا؟ باران کی بھاری آواز لاؤنج کی خاموش فضا کو چیرتی ہوئی گونجی۔ لمحے بھر کو پورا ماحول جیسے ساکت ہو گیا۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی، جو کال پر مصروف تھا، مگر اس کی باڈی لینگویج، اس کے لہجے کی سختی اور ماتھے پر ابھری رگیں بتا رہی تھی کہ وہ ضبط کے آخری کنارے پر کھڑا ہے۔ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ اس کی آواز میں یکایک ایسی تیزی آئی کہ سب کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔
اس کا غصہ الفاظ سے زیادہ اس کے چہرے اور آنسوؤں میں دکھائی دے رہا تھا۔ کن پٹی کی ابھری ہوئی شریان، آنکھوں میں پھیلی بے رحم روشنی اور آواز کی کپکپاہٹ نے صاف بتا دیا کہ اب وہ مزید برداشت کی حد سے گزر چکا ہے۔ فون دو ڈی ایس پی کو۔ اس کے حکم پر زارون نے بنا تاخیر فون ڈی ایس پی کی طرف بڑھایا، جو پہلے ہی گھبراہٹ میں تھا۔ موسیٰ الگ کسی دوسری کال پر کسی کو حالات کی بریفنگ دے رہا تھا۔ بہرام خان اور داور خان بھی گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ باران نے اگلے ہی پل لمحہ ضائع کیے بغیر بات شروع کی۔ ہیلو گیا بھاڑ میں مسٹر افندی، اگر صبح تک میرے بھائی کا کچھ پتہ نہ چلا تو آپ اپنی پوسٹ کی خیر منائیے گا۔ میں خود بات کرتا ہوں شمر سے۔ اس کی آواز میں ایسا وزن تھا کہ دوسری طرف بیٹھا آفیسر بھی شاید کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا۔ ڈی ایس پی کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا۔ باران کے لہجے میں وہ خطرہ چھپا تھا جو کسی کو بھی انجام سوچنے پر مجبور کر دے۔ کوشش نہیں، مجھے رزلٹ چاہیے۔ اس نے سامنے سے آنے والے جواب پر مزید برہمی کا اظہار کیا۔ حویلی میں سب جانتے تھے اگر کسی کا غصہ تباہی لا سکتا ہے تو وہ باران کا تھا، اور باران صرف شامیر سے قابو میں آتا تھا۔ وہی شامیر جس کی زندگی اب دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ چند لمحے مزید گفتگو کے بعد باران نے فون کاٹ دیا۔ اس کی سانس اب بھی تیز تھی، لیکن آنکھوں میں واضح تھکن بھی جھلک رہی تھی۔ اسما خانم کو بدستور روتے دیکھ کر وہ انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ان کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دے گیا۔ مورے، آپ روئیں مت، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اسے، بہت بڑا کمینہ ہے وہ۔ اس کے الفاظ میں تسلی کم اور بے بسی زیادہ تھی، جیسے وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آواز رند گئی تھی، گلے میں گرہیں پڑ گئی تھی، لیکن صبر اب تک اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ گل بچے، وہ آہستگی سے بولا اور پری گل کو اشارہ کیا کہ وہ اسما خانم کو سنبھالے۔ اس کے لیے یہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ دل میں ہلچل، دماغ میں شور اور پیروں میں بے چینی تھی۔ پری گل فوراً زرمینے کو چھوڑ کر اسما خانم کے قریب جا پہنچی اور انہیں تھام لیا۔ زوبیہ خانم کی حالت بگڑتے دیکھ انہیں سنبھالنے کے لیے روبان خان انہیں زبردستی اندر لے گئے۔ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اتنی ذہنی اذیت ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ انارا ایک گوشے میں خاموش بیٹھی سب کی یہ حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسا منظر دیکھ رہی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر دہشت اور الجھن کی پرچھائیاں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ باران اور موسیٰ ایک بار پھر باہر کی طرف نکل گئے۔ انہیں سکون تب تک نہیں مل سکتا تھا جب تک شامیر کا سراغ نہ لگتا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، اندھیرے گہرے ہو رہے تھے اور امید کی ڈور ہر لمحہ مزید کچی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ رات خان حویلی پر کس قیامت کی طرح گزرے گی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے جب برف باری تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کرسٹل کا پرائیویٹ جیٹ سوات کے ایک سنسان علاقے میں اترا۔ جہاز کی زمین چھوتے ہی حرم بغیر وقت ضائع کیے باہر نکلی اور تیز قدموں کے ساتھ خان حویلی کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے چند گھنٹوں میں جاذب شامیر کے زندہ ہونے کی اطلاع خان حویلی تک پہنچا دے گا۔ کیسے اور کب، یہ سب طے تھا، لیکن فی الحال اس کا خود وہاں موجود ہونا زیادہ ضروری تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی تھکا دینے والی دوڑ کے بعد وہ حویلی کے قریب اپنے کمرے کی بالکنی کے نیچے پہنچی۔ ارد گرد اندھیرا اور برف کا شور تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے نظر دوڑائی، دیوار کی اوٹ سے چھپی رسی نکالی اور سخت سردی میں بمشکل ہاتھوں سے پھسلتی اس رسی کے سہارے بالکنی تک چڑھنے لگی۔ برف اس کے دستانوں کو گیلا کر چکی تھی، انگلیاں جم رہی تھیں، لیکن وہ چڑھتی رہی جب تک وہ بالکنی میں داخل نہ ہو گئی۔ کمرے کے اندر جیک بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی بالکنی سے آہٹ سنائی دی، وہ جھٹ سے ادھر لپکا۔ دروازے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حرم رسی لپیٹ کر دوبارہ دیوار کے اوٹ میں چھپا رہی تھی۔ وہ سانس پھولنے سے بے حال ہو رہی تھی اور جوتے اتارنے میں مصروف تھی جب جیک تیزی سے اس کے پاس پہنچا، لیکن حرم نے جیسے اس کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا۔ وہ تیز قدموں سے صوفے کی جانب بڑھی اور وہاں بیٹھتے ہی ایک جھٹکے سے اپنے جوتے اور جرابیں اتار کر پھینک دی۔ اس کا دایاں پاؤں خون سے تر تھا، تلوے سے بہتا ہوا سرخ خون اس کے سفید پیروں پر تیز داغ کی صورت ابھر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو گہری سانس لے کر سیدھی ہو گئی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہوا ہے؟ جیک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ اب تک خاموشی سے اس کی حرکت دیکھ رہا تھا، لیکن اب ضبط نہیں کر پایا۔ فرسٹ ایڈ باکس دو۔ حرم کی آواز مدھم لیکن حکم سے بھری ہوئی تھی۔ جیک جیسے اسی لمحے کا منتظر تھا، وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر گیا۔ میں نے کہا تھا اکیلی مت جانا، لیکن یہاں میری سنتا کون ہے؟ تھوڑی دیر میں وہ باکس لے کر واپس آیا اور پاؤں کے قریب بیٹھنے لگا، مگر حرم نے اس کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس جھپٹا اور سختی سے اسے روکا۔ تمہارے اور جاذب کے پر کچھ زیادہ ہی نکل رہے ہیں، لگتا ہے کاٹنے پڑیں گے۔
وہ زخم صاف کرتے سرد نظروں سے جیک کو گھورتی بولی، جو منہ بسور کر دیوار سے لگ گیا۔ اچھا، یہ چوٹ لگی کیسے؟ جیک نے دھیرے سے پوچھا، نظریں اب بھی اس کے خون آلود پاؤں پر جمی تھی۔ زخم گہرا اور خطرناک لگ رہا تھا، اور حرم کا بے تاثر چہرہ اس کی سنجیدگی کا پتہ دے رہا تھا۔ کانچ لگ گیا، پتہ نہیں کس خبیث نے وہاں پھینکا تھا۔ وہ زخم کو کاٹن سے صاف کرتے ہوئے غصے میں بولی، اور پھر پاؤڈین لگا کر پٹی باندھنے لگی۔ اسے کیا خبر کہ جسے وہ خبیث کہہ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، شامیر تھا۔ وہی کانچ کی بوتل جو مائیکل کے دروازے پر پھینک آیا تھا، وہی الومینیم کی بوتل جس کی تیز کنارے حرم کے شوز سے گزر کر اس کے پیر میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس وقت شاید درد محسوس نہ ہوا، لیکن رسی چڑھتے لمحہ لمحہ وہ تکلیف شدت پکڑ گئی۔ اس نے اس کے چہرے پر کچھ سکون دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، کافی پیو گی یا کچھ کھانا لا دوں؟ اسے یاد آیا کہ حرم نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ ہاں، کافی اور کھانا دونوں لانا، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اب اس کے چہرے پر سکون کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ شامیر زندہ تھا، یہی سچ کافی تھا اس کے لیے۔ اس کے زخموں پر بندھی پٹیاں، جنہیں خود حرم نے جیٹ میں بینڈیج کیا تھا، اب حرم کو اندرونی سکون دے رہا تھا۔ اچھا، میں لاتا ہوں، ویسے بھی آج تو کسی نے کچھ نہیں کھایا۔ جا خود سے بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ حرم نے آنکھیں کھول کر پرسکون سانس لیا اور جھک کر اپنی آنکھوں سے لینز نکالے، جنہوں نے کافی دیر سے اریٹیشن پیدا کر رکھی تھی۔ وہ انہیں ڈسپوز کر کے نرمی سے ایک طرف رکھ چکی تھی۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ بالکل سیم لینسز کا دوسرا سیٹ اس کے پاس محفوظ موجود تھا۔ جبران آہستہ قدموں سے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا تو وہاں صرف ربان خان اور حیدر خان موجود تھے۔ باقی تمام افراد کو وہ دونوں اپنے ہاتھوں سے کمرے میں بھیج چکے تھے کہ سردی اب اپنے عروج پر تھی اور ذرا سی لاپرواہی کسی کو بیمار کر سکتی تھی۔ جبران کو اس وقت دیکھ کر حیدر خان نے سیدھے ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ ان کے لیے غیر متوقع تھا، کیونکہ وہ تو کچھ ہی دیر پہلے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ ویسے بھی حرم کی غیر موجودگی اس ساری ہلچل اور پریشانی کے ماحول میں کسی کی نظر سے اوجھل ہی رہی تھی، کیونکہ سب یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ جبران اس کے ساتھ ہے۔ ارے بیٹا، تم سوئے نہیں ابھی تک؟ ربان خان کی بھاری مانوس اور شفقت بھری آواز پر جبران ایک لمحے کو جھجک سا گیا۔ زبان پہ آئے الفاظ پلکوں پہ اٹک گئے، کیونکہ وہ حرم کے لیے کھانے کا پوچھنے آیا تھا اور اب کچھ شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے جھجکتے دیکھ کر ربان خان اٹھ کر اس کے قریب آئے اور شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے بیٹا، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ان کے نرم لہجے نے جبران کی ہچکچاہٹ کچھ کم کی۔ انکل، وہ دراصل حرم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ رات کو کھانا نہیں کھا سکی تھی۔ اس کی ادھوری بات نے دونوں کے چہروں پر خفیف پریشانی کی جھلک چھوڑ دی۔ ربان خان نے ایک نظر حیدر خان کی جانب ڈالی، شاید اپنی کوتاہی پر افسوس کیا۔ اتنے بڑی ٹینشن میں وہ خود بھی سب بھول بیٹھے تھے اور مہمان کا خیال رکھنا ان سے رہ گیا تھا۔ ہاں بیٹا، ہمیں معاف کرنا، ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ تم چلو کمرے میں زر خان کے ہاتھوں کھانا بھجواتا ہوں، ربان خان نے نرمی سے کہا، اور جبران سر ہلاتا واپس پلٹ گیا۔ زندگی میں شاید پہلی بار اسے اتنی شرمندگی کا احساس ہوا، مگر وہ جانتا تھا فی الحال یہ سب حرم کے آرام اور حال کے آگے بے معنی تھا۔ وہ دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا، جہاں صوفے پر آنکھیں موندے حرم سکون سے لیٹی تھی۔ شاید وہ سو چکی تھی یا بس آنکھیں بند کیے گہرے خیالوں میں گم تھی۔ جبران خاموشی سے آ کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حرم نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور جبران نے اسے ہاتھ کے اشارے سے ریلیکس رہنے کو کہا۔ وہ خود اٹھ کر دروازے کی طرف گیا۔ باہر زر خان ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ جبران نے خاموشی سے ٹرے اس کے ہاتھ سے لی اور دروازہ بند کر دیا۔ واپس آ کر اس نے ٹرے میز پر رکھی، جہاں سے حرم پہلے ہی اپنا زخمی پاؤں ہٹا چکی تھی۔ یہ لو، کھانا کھا لو، پھر دوا لے کر آرام کرو۔ اس کی آواز میں فکر کی واضح جھلک تھی، جسے سن کر حرم نے بے آواز سر ہلا دیا۔ بھوک اور تھکن کا امتزاج اب اس کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ آخر وہ بھی تو ایک انسان ہی تھی، کتنی دیر اور کب تک خالی پیٹ لڑ سکتی تھی؟ جبران اسے کھانے میں مشغول دے کر چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ حرم نے سکون سے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ اپنا مخصوص لباس تبدیل کر کے سادہ اور آرام دہ کپڑوں میں ملبوس وہ واپس بیڈ پر آئی۔ بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں سمیٹا، دوا لی اور خود کو کمبل میں لپیٹ لیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ نیند اب کسی مہربان سائے کی طرح اس پر اتر رہی تھی، اور وہ لمحہ شاید پہلی بار ذرا سا ہلکا محسوس ہوا، کیونکہ دل کے اندر کہیں گہرا یہ یقین اتر آیا تھا، اس کا میجر، اس کا شامیر محفوظ ہے۔
باران، موسیٰ، زارون اور ارمان اب بھی اسی جگہ موجود تھے جہاں پولیس کی بھاری نفری بڑے بڑے ٹارچوں کی مدد سے شامیر کی تلاش میں مصروف تھی۔ باران کی بے چینی ہر کسی پر عیاں تھی۔ وہ بار بار اسی ڈھلان کے قریب جاتا جہاں سے شامیر کی تباہ شدہ گاڑی کو نکالا گیا تھا، اور پھر مایوس واپس پلٹ آتا۔ اس کا چہرہ اضطراب، غصے اور اذیت کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ اسی بے چینی میں اس کا فون بجا۔ اس نے بنا نمبر دیکھے فوراً کال ریسیو کی، یہ گمان کرتے ہوئے کہ شاید حویلی سے کوئی اطلاع ہو، مگر جیسے ہی دوسری طرف سے بات سنی وہ پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ چند لمحے بعد اس کے چہرے پر بے یقینی، حیرت، غصہ اور پھر ایسی خوشی ابھری جس نے اس کی آنکھوں میں زندگی بھر دی۔ مجھے پتہ بتاؤ، میں فوراً آ رہا ہوں، وہ بے تاب ہو کر بلند آواز میں بولا۔ اس کے بدلتے تاثرات کو سب نے محسوس کیا۔ باران نے موسیٰ کو مختصر ہدایت دی اور پولیس کو فوراً واپس بھیج دیا۔ کوئی بھی وزیر داخلہ کے حکم کو نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ موسیٰ جو خاندان کے لیے جتنا نرم تھا، ریاستی معاملات میں اتنا ہی سخت اور بااختیار تھا۔ رات کے آخری پہر وہ سب ایک دور افتادہ مقام پر پہنچے۔ پتہ ایک جھوپڑی نما کچے سے گھر کا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک ضعیف شخص باہر آیا جس کے چہرے پر پرانی شرافت اور فطری سکون جھلک رہا تھا۔ بابا جی، وہ فون آپ نے کیا تھا؟ باران نے بے چینی اور شائستگی سے پوچھا، جبکہ اس جیسا حال ہی زارون کا بھی تھا۔ ہاں بیٹا، آ جاؤ اندر، بزرگ نے نرمی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کے قدم ٹھٹک گئے۔ ایک پرانی سی تپائی پر شامیر بے ہوش پڑا تھا، چہرہ زرد، سانسیں مدھم لیکن زندہ۔ باران تیزی سے آگے بڑھا اور گویا اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ وہ شامیر سے لپٹ کر اس کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں پر ضبط کھو گیا تھا۔ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کو وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو شامیر کی گردن میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ یہ وہ چند لمحے تھے جن میں باران نے دل ہی دل میں کئی مرتبہ مرنے کا تصور کیا تھا، لیکن اب اس کا بھائی اس کے سامنے تھا، زندہ، محفوظ اور سانس لیتا ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹ گیا۔ موسیٰ، ارمان اور زارون بھی شامیر کے قریب ہو بیٹھے۔ زارون نے شامیر کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا، لالا کے بازو پر گولی کا زخم ہے اور ماتھے پر چوٹ ہے، باقی اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن ان کا علاج کس نے کیا؟ زارون نے مشکوک نگاہوں سے اس کچھ عجیب سے دکھنے والے بزرگ کو دیکھا۔ بیٹا، وہ یہیں پاس میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ حکیم کے پاس کام کرتا ہے، بس اسی نے مرہم پٹی کی ہے۔ بابا جی، آپ کو شامیر کہاں ملا اور آپ نے اطلاع اتنی دیر سے کیوں دی؟ اب کی بار موسیٰ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹا، یہاں سگنل نہیں آتے، یہ بچہ مجھے پچھلی پہاڑی پر زخمی حالت میں ملا تو میں اسے یہاں لے آیا، بوڑھے شخص نے پرسکون لہجے میں بتایا۔ وہ سردی کے باوجود نہایت سادہ مگر باوقار لباس میں ملبوس تھے۔ کھلے سے جبے اور شال کے ساتھ ان کی لمبی سفید داڑھی اور متانت ان کے کردار کو اور نکھار رہی تھی۔ ان کی شفیق شخصیت میں ایک روحانی سا وقار تھا۔ باران نے شکریہ کے طور پر اپنی جیب میں موجود تمام رقم ان کے ہاتھ میں رکھ دی اور اپنے گارڈ کو ہدایت دی کہ وہ انہیں کسی آرام دہ جگہ منتقل کرے جہاں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جا سکے، پر انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس پر انہوں نے مزید مقابل کو فورس کرنا بہتر نہیں سمجھا۔ پر وہ ان کے دل سے شکر گزار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص جو ابھی تک ان کے لیے اجنبی تھا، پر آج ہمیشہ کے لیے ان کے خاندان کا محسن بن چکا تھا۔ شامیر کی آنکھ کھلی تو منظر بالکل مختلف تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور ہوا میں ہلکی سی خوشبو تیر رہی تھی۔ ذہن نے جیسے دوبارہ سانس لی ہو تو پہلا چہرہ جو نظروں میں آیا وہ اسما خانم کا تھا، جن کی نم آنکھوں میں زندگی کی رمق لوٹ آئی تھی۔ ان کے ساتھ زوبیہ خانم بھی رو رہی تھی اور بار بار اس کے چہرے، پیشانی اور ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ میرا بچہ، میری جان، اللہ تجھے ہماری عمر بھی لگائے۔ اسما خانم کی آواز میں لرزش تھی، لیکن اس لرزش کے پیچھے ایک ناقابل بیان شکر اور محبت کی شدت تھی۔ شامیر کچھ سمجھ نہ سکا۔ وہ بے چینی سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے کمرے میں اپنے سارے پیارے نظر آئے۔ باران، موسیٰ، زارون، ارمان، انارا، زرمینے سب موجود تھے، لیکن جو منظر اس کی نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ہو رہی بے پناہ محبت کو دیکھ کر باقی سب کے چہرے پر ایک عجیب سا بھنبھناہٹ بھرا تاثر تھا، جیسے کہہ رہے ہوں، ہم بھی تو کل سے تڑپ رہے تھے، ہمیں تو کسی نے پوچھا تک نہیں۔ مورے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ دونوں اب رونا بند کریں نا۔ شامیر نے نرمی سے ماں کا ہاتھ تھاما اور مدھم لہجے میں کہا، لیکن وہ جملہ مکمل بھی نہ ہو پایا تھا کہ اس کی نگاہ حیدر خان پر پڑی جو کسی باز کے جیسے تیز تھی۔
انہوں نے بنا کچھ کہے ایک ایسی سخت نظر شامیر پر ڈالی کہ وہ تھوڑا سا سٹپٹ آ گیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے نظریں ربان خان کی طرف موڑی، لیکن وہاں بھی وہی سرد خفگی تھی۔ اس نے بے چینی سے ہونٹوں کو تر کیا اور دل میں سوچا، ایسا بھی کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ سب یوں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن وہ ابھی نہیں جانتا تھا کہ ان سب کی خاموشی میں جو تشویش اور خفگی چھپی تھی وہ کسی معمولی لاپرواہی پر نہیں، بلکہ ان سب لمحوں کا غصہ تھا جو وہ اس کی خبر اور زندگی کے خطرے میں گزرے لمحوں کے درمیان جیتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے کتنا روکا تھا آرمی میں جانے سے، پر وہ کسی کی سنتا کہاں تھا، خاص طور پر جب بات فرض اور وطن پر آ جائے۔ باران نے شامیر کی پتلی ہوتی حالت کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا، بے دھیانی سے کمرے میں نظریں گھمائی۔ وہاں حویلی کا ہر فرد موجود تھا سوائے زارا کے۔ اس نے پیشانی مسلتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ کافی تھک چکا تھا اور فریش ہو کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر زارا پر پڑی جو بستر میں دبکی ہوئی تھی۔ ایک نگاہ میں ہی اس نے محسوس کر لیا کہ وہ ابھی بھی نیند کی وادی میں ہے۔ اس نے کپڑے اٹھا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر تولیے سے بالوں کو رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں رات کی جاگت کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور وہ اس وقت صرف سکون چاہتا تھا۔ بے خیالی میں اس کی نظر پھر سے زارا پر آ گئی جو اب بھی کمبل میں لپٹی ہوئی سو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی کمبل میں چھپا تھا۔ بہران نے تولیے کو ٹیبل پر پھینک کر برش اٹھا بالوں میں پھیرنے لگا، مگر گاہ بگاہ اس کی نظریں زارا پر جا کر ٹھہر جاتی۔ اچانک برش کو تیز آواز میں ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکا، مگر زارا کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ بہران کو زارا کا گہری نیند میں اتنا ڈوب جانا بالکل پسند نہیں آیا۔ شوہر ساری رات پریشانی میں گھر سے باہر تھا اور محترمہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ کڑ کر سوچنے لگا، بیڈ کی طرف بڑھا اور اس کے برابر بیٹھ گیا تاکہ شاید ہلچل سے زارا اٹھ جائے، لیکن وہ نہ اٹھی۔ اب بہران کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے آہستہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے کمبل ہٹا تو جب اس کا چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ زارا کا چہرہ پسینے سے تر تھا، بند آنکھوں سے آنسو نکل کر کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا رنگ بے حد سرخ تھا۔ بہران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تو جیسے دہکتے کوئلے کو چھو لیا۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ بیٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ لڑکی، آنکھیں کھولو۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر اس نے زارا کے کندھے کو ہلایا، جس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش محسوس نہ ہونے پر وہ سمجھ گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور پری گل کو کال ملائی۔ پری گل جو ہسپتال جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی، بہران کی کال دیکھ کر ناسمجھی سے فون کو دیکھا اور کال اٹھا لی۔ ہیلو گل بچے، کہاں ہو آپ؟ لالا، میں اپنے کمرے میں ہوں، بس ہسپتال کے لیے نکلنے والی تھی۔ سب خیریت؟ بہران کے پوچھنے پر وہ ذرا فکر مندی سے بولی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم ذرا اپنی میڈیکل کٹ لے کر میرے کمرے میں آنا۔ بہران نے پیشانی کو مسلتے ہوئے زارا کی طرف دیکھا جو اب بھی غنودگی میں تھی۔ میں آتی ہوں، پری گل نے بنا کسی بحث کے حامی بھری۔ بہران نے اگر اسے بلایا تھا تو ضرور کوئی ضروری کام ہی ہو سکتا تھا، ورنہ وہ اسے قطعاً اپنے کمرے میں نہ بلاتا، اور اب تو ویسے بھی وہ شادی شدہ تھا۔ کال بند ہوتے ہی پری گل اپنا ایمرجنسی کٹ لیا بہران کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بہران نے کمرے کی حالت دیکھتے ہوئے اطمینان کی سانس بھری۔ کمرہ اب پھر سے پہلے والی حالت میں موجود تھا۔ ہر ایک چیز ریپلیس کی جا چکی تھی۔ چند منٹوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بہران نے اسے راستہ دیتے ہوئے اندر آنے کی اجازت دی۔ پری گل نے ایک اشتیاق بھری نظر اس کے کمرے پر ڈالی۔ اس کے کمرے میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اسے بے ساختہ اس نازک سی لڑکی پر رشک آیا تھا۔ بچے یہ بے ہوش ہیں، باقی تم خود چیک کر لو۔ اضطرابی کیفیت میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہران کی بات سنتے پری گل جلدی سے زارا کے بے ہوش وجود کی طرف بڑھی۔ لالا، انہیں تو تیز بخار ہے اور شاید زیادہ وقت بھوکا رہنے کے باعث یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے ڈرپ لگا دیتی ہوں، آپ انہیں وقفے وقفے سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں، انشاءاللہ بہت جلد یہ ہوش میں آ جائیں گی۔ پری گل زارا کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے بہران کو گائیڈ بھی کر رہی تھی۔ بہران نے ماتھے پر بل ڈالے زارا کے بے ہوش وجود کو گھورا، جسے اب پری گل ڈرپ لگا رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی گلوکوز کی ڈرپ تھی جو اکثر اس کے پاس ہوا کرتی تھی ایمرجنسی کے لیے۔ کیا مطلب؟ اب بہران حیدر یعنی گاؤں کے سردار کو ان محترمہ کی شان میں خدمات انجام دینی تھی؟ اس نے کڑتے ہوئے سوچا۔ زارا کے ہاتھ کے پشت پر جیسے ہی پری گل نے سرنج انجیکٹ کی تو وہ بے ہوشی میں سسک اٹھی۔ بچے آرام سے، وہ بے ساختہ ہی بول پڑا۔ پری گل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سر ہلا دیا۔ چلے لالا، اب میں چلتی ہوں، یہ ڈرپ 10 سے 15 منٹ میں ختم ہو جائے گی، تب تک آپ انہیں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ جیسے یہ ڈرپ ختم ہو اسے آرام سے نکال دیجیے گا۔ یہ سنی پلاس میں نے یہاں رکھ دی ہے، وہ لازمی لگائیں گے۔
ہوش میں آتے ہی کچھ کھلا پلا کر جو میڈیسن کل میں نے لکھ کر دی تھی وہ بھی کھلا دیجیے گا، باقی انشاءاللہ شام تک یہ کافی بہتر ہو جائیں گی۔ پری گل کی لمبی چوڑی ہدایت سن کر بہران نے محض سر ہلایا۔ پری گل کے جانے کے بعد بہران کمرے کا دروازہ بند کر کے اسٹڈی میں چلا گیا۔ اس کی اسٹڈی میں ایک چھوٹا سا فریج رکھا تھا جو دیکھنے میں بالکل الماری کی طرح لگتا تھا۔ اکثر رات کو لیٹ کام کرتے وقت اسے بھوک لگتی تھی تو وہ ہلکے پھلکے اسنیکس کھا لیتا تھا۔ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر وہ کمرے میں آیا۔ اب پانی کس میں ڈالوں اور کپڑا کہاں سے لاؤں؟ کیا مصیبت ہے بھائی، وہ جھنجھلا گیا، کیونکہ پہلے کبھی اس نے ایسے کام نہیں کیے۔ پہلی بار کسی صنف نازک سے اس کا واسطہ پڑا تھا جو کچھ زیادہ ہی نازک تھی۔ بہران کے مطابق اس نے پانی کی بوتل کو صوفے پر پھینکا اور دیوار پر لگے انٹرکام کی طرف بڑھا۔ انٹرکام اٹھاتے ہوئے اس نے کچن کا کوڈ ڈائل کیا جسے سامنے سے ساجدہ نے اٹھایا۔ پانی ڈالنے کے لیے کوئی بڑا سا برتن لے کر آؤ، وہ ساجدہ کے کچھ کہنے اور پوچھنے سے پہلے ہی سختی سے حکم صادر کرتے انٹرکام واپس رکھ گیا۔ کپڑے کے طور پر اس نے اپنا چھوٹا سائز کا تولیہ رومال نکالا جو اکثر وہ سفر میں ساتھ رکھتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے زر خان سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کی دیگچی دیکھ کر بہران کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ ساجدہ کہاں ہے؟ وہ بھڑکا۔ خان سردار، وہ ساجدہ کو کچھ ضروری کام تھا تو اس نے مجھے بھیج دیا، زرخان نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ پہلے وہ بہران کو صرف خان کہا کرتے تھے لیکن اب وہ ان کا سردار تھا، اس لیے اب سے خان سردار اس کا لقب تھا۔ یہ کیا ہے؟ بہران نے زرخان کی بات کاٹتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑی دیگچی کی طرف اشارہ کیا اور اسے گھور رہا تھا۔ وہ جی جو ساجدہ نے دیا میں لے آیا۔ زرخان، تمہاری بیوی بہت ہڈ حرام ہوتی جا رہی ہے، قابو کر لو اسے، وہ تپے ہوئے لہجے میں بول کر زرخان کے ہاتھ سے دیگچی جھپٹ کر دروازہ اس کے منہ پر ٹھک سے بند کر گیا۔ بہران نے گہرا سانس بھرتے ہوئے بستر پر پڑے وجود کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی دیگچی کو۔ اب جو بھی تھا جو آ گیا اسی سے کام چلانا تھا۔ محترمہ کی ڈرپ بھی آدھی ہو چکی تھی۔ وہ سلگتے ہوئے انداز میں صوفے پر پڑی بوتل اٹھا کر ساری دیگچی میں اڈیل گیا۔ وہ تقریباً اپنا ہر کام خود کرنے کا عادی تھا۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کی پرائیویسی میں دخل دے، اس لیے اپنے کمرے کی صفائی بھی وہ خود کرتا تھا۔ اور بھلا اپنے کام کرنے میں کیسی شرم! وہ پانی سے بھری دیگچی لیے خود بیڈ پر بیٹھ کر اسے زمین پر رکھ گیا، تولیہ کو اٹھایا، پانی میں ڈبو کر اچھی طرح نچوڑا اور پھر اسے زارا کے ماتھے پر رکھا، جس نے یکدم کچھ ٹھنڈا محسوس کرتے ہی ہاتھ مار کر تولیہ کو ایک طرف پھینک دیا۔ ڈرپ کے باعث وہ اب آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ بہران کا بس نہ چلا زارا کے ہاتھ توڑ دے جو بلا وجہ ہی چلتے رہتے تھے۔ اس نے تولیے کو پکڑ کر دوبارہ اس کے ماتھے پر رکھا، جسے زارا نے دوبارہ جھٹکنا چاہا لیکن وہ نہ کر سکی کیونکہ سردار صاحب نے تولیے پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ تولیے کو بھگو کر نچوڑنا اور پھر زارا کی پیشانی پر رکھنا، یہ عمل تقریباً 7 سے 8 منٹ تک چلتا رہا، جس کے بعد بہران نے اس تولیے کو اسی پتیلی میں پھینک دیا۔ کیونکہ زارا کی ڈرپ ختم ہو چکی تھی، اس نے اپنی طرف سے بے حد آرام سے اس کی سرنج نکالی۔ وہ ان کاموں میں بالکل اناڑی تھا۔ یہ پٹی ڈرپ اس کے کرنے کے کام تھوڑی تھے۔ نیند میں ہی زارا کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر وہ اپنے ہاتھوں میں مزید نرمی لے آیا۔ ڈرپ کو نکالتے ہوئے اس نے ڈسٹ بن میں پھینکا اور جلدی سے اس کے ہاتھ پر روئی رکھتے ہوئے سنی پلاس لگا دیا۔ اپنی کارروائی پر اس نے خود کو داد دیتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا جو 11 کا ہندسہ عبور کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند کی شدت سے بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ زارا پر ڈالی جو پرسکون سی سو رہی تھی اور اس کا بخار بھی کافی حد تک اتر گیا تھا۔ اس کا ارادہ اب سونے کا تھا۔ جلدی سے ہاتھ دھو کر وہ واپس آیا اور وہیں اس کے پہلو میں دراز ہوتے ہوئے سونے لیٹ گیا۔ نیند کی شدت اس قدر تھی کہ اگلے ہی لمحے نیند کے گہرے سمندر نے اسے اپنے اندر سمو لیا۔ کچھ دھندلا سا منظر تھا۔ نرم روشنی میں ایک نوجوان صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس کی گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر اس کی لمبی انگلیاں مہارت سے دوڑ رہی تھیں، جیسے کسی خاموش ساز پر کوئی ماہر موسیقار دھن ترتیب دے رہا ہو۔ قریب ہی ایک لڑکی ہچکچاہٹ اور اضطراب کے بیچ کھڑی تھی۔ کچھ پل ٹھہر کر اس کے ہونٹ ہلے۔ سائیں، زارا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نگاہیں اس کی طرف تھی جو اپنی توجہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز رکھے ہوئے تھا۔ محض ایک بے نیاز سا جواب۔ ایک بات پوچھوں؟ زارا کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ پوچھو۔ اس نے سر تو ہلایا مگر نگاہیں اب بھی اسکرین پر تھی جیسے اس کی موجودگی سے بے خبر ہو۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟
مدھم سی آواز میں آئے سوال نے لمحے بھر کو کمرے کی فضا منجمد کر دی۔ باران نے پہلی بار اسکرین سے نظریں ہٹائی۔ سامنے زارا کھڑی تھی، سوالیہ آنکھوں اور بے قرار دل کے ساتھ۔ کیا کرو گی جان کر؟ اس نے ایک ابرو اٹھائی۔ زارا الجھ گئی۔ یہ سوال تھا یا طنز؟ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ اچھا، آؤ ادھر۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور زارا کے قریب آیا۔ نرمی یا سختی، کوئی جذبہ چہرے پر نمایاں نہ تھا۔ یہ دیکھو۔ وہ اسے لیے آئینے کے قریب آیا اور اس کا چہرہ شیشے کی سمت موڑ دیا۔ زارا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ چپ رہی۔ وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ مجھے تم سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس کی آواز میں تمسخر تھا، صفاقی تھی، زہر گھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھو، کہاں میں؟ اس نے اپنی شال ایک جھٹکے سے درست کی، جیسے اپنے وجود پر ناز کر رہا ہو۔ اور کہاں تم؟ وہ اس کی کن پٹی پر انگلی رکھ کر بیزاری سے بولا، جیسے اس کی موجودگی ہی گناہ گزر رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے، میں بہت جلد سائرہ سے شادی کر رہا ہوں۔ تم تو ویسے بھی ونی میں آئی ہو۔ ایک سودا، ایک سمجھوتا، کون ہوگا مجھے روکنے والا؟ وہ زارا کو ایک طرف جھٹکتا، ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ زارا بدحواس کھڑی رہ گئی، نگاہیں آئینے میں اپنے عکس پر جم گئی۔ وہ شخص ٹھیک ہی تو کہہ گیا تھا، ایک عام سی لڑکی، عام سی صورت، عام سا وجود، جسے اس کے باپ نے اپنے اختیار میں سمجھ کر دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ زندگی جیسے جیتی جاگتی لاش میں ڈھل گئی تھی۔ پہلے آنکھیں بھیگے، پھر دل، اور پھر گھٹنوں کے بل گر کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ ایک چیخ تھی جو روح سے نکلی تھی، آہ! یکدم وہ منظر دھندلانے لگا۔ سب کچھ سیاہی میں ڈھلتا گیا۔ خاموشی رہ گئی، بس خاموشی۔ باران کی آنکھیں ابھی کچھ لمحے پہلے ہی لگی تھی کہ ایک چیخ نے اس کے وجود کو چونکا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی تھی۔ نگاہیں ادھر ادھر دوڑی اور پھر زارا پر جا ٹھہری۔ مورے، مورے! وہ نیند میں تڑپ رہی تھی، جیسے کسی اندیکھی عزت کے شکنجے میں جکڑی ہو۔ آنکھیں بند تھیں، مگر چہرے پر خوف اور دکھ کے سائے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ باران کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اے لڑکی، اٹھو! کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے زارا کے بازو کو تھاما اور ہلایا۔ اس کی نیند خود ابھی مکمل نہ ہوئی تھی اور اب یہ چیخ و پکار اس پر ناگواری طاری کر گئی۔ زارا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، نظر چھت سے الجھی۔ وہ کچھ لمحے وہیں ٹکی رہی، خواب اور حقیقت کے درمیان کی لکیر جیسے ابھی تک مٹ چکی تھی۔ پھر آہستہ سے دل پر ہاتھ رکھے اس نے گہرا سانس لیا۔ خواب کا خوف ابھی بھی اس کی روح سے لپٹا ہوا تھا۔ باران کی موجودگی کا احساس اسے تب ہوا جب اس نے اپنے چہرے کا رخ موڑا۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا، چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں سوال لیے۔ اس کی موجودگی کا شعور جیسے دفعتاً اس پر نازل ہوا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی اور چادر کو سنبھالنے لگی، حالانکہ وہ پہلے ہی سلیقے سے اوڑھی ہوئی تھی۔ باران نے بغور اس کی یہ حرکت دیکھی، دل میں خلیش سی ابھری۔ آخر وہ اس کا محرم تھا، پھر بھی یہ اجنبیت کی دیوار کیوں؟ زارا نے خاموشی سے لحاف پرے کیا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی، مگر ایک پاؤں قالین پر رکھے برتن سے ٹکرایا اور وہ توازن کھو بیٹھی۔ بدن قالین سے آ لگا، پانی اس کے کپڑوں کو بھگو گیا اور قالین پر ایک بے ترتیب دھبا ابھر آیا۔ باران فوراً اٹھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بنا کچھ کہے اس کے گرد بازو کا ہلکا سا حصار باندھا، دوسرے ہاتھ سے اسے سہارا دیا اور نرمی سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ زارا، جو اپنے شرمندگی، حیرت اور بے چینی سمیٹے ہوئے تھی، خاموش رہی۔ دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی باران بے حد صفائی پسند تھا اور اب وہی شخص اس کی حالت سے بے نیاز اسے سہارا دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے کوئی نازک سی روشنی دل کے اندر ٹمٹمائی، کوئی امید، کوئی خاموش سا لمس، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ آئینے پر گئی، سب کچھ جیسے مان پڑ گیا۔ اپنی ہی صورت، وہ خواب، وہ تمسخر، وہ اجنبیت، سب کچھ پھر سے تازہ ہو گیا۔ چہرے پر آئی ایک پل کی چمک پھر سے دھند میں لپٹ گئی۔ اس نے خاموشی سے باران کو دیکھا جو انٹر کام پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ نگاہ پھر کمرے میں گھومی۔ زمین پر گرا پانی، تولیہ، خالی ڈرپ اور ڈسٹ بن کا منظر سب اس واقعے کی گواہی دے رہے تھے۔ زارا کی نگاہ باران کے ہاتھوں پر جا ٹھہری، صاف اور بے داغ۔ پھر اپنی ہاتھوں کو دیکھا جن پر سفید سنی پلاس لگی ہوئی تھی۔ ایک پل کو کچھ سوچا اور پھر جیسے اندر کا سارا شور خاموشی میں بدل گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا دی۔ مطلب جو میں نے ابھی دیکھا وہ محض خواب تھا؟ زارا نے الجھی نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھا، جیسے خواب کسی اور جگہ سے آئے گا، مگر سوال وہیں ٹھہرا رہا۔ اگر وہ خواب کل کو حقیقت بن گیا، اگر سائیں نے واقعی اس خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی تو
میری جگہ پھر کہاں بچے گی؟ اس کا دل ایک دم خالی سا ہو گیا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ ایک مدھم سا خیال دل میں ابھرا، بالاج لالا کے پاس۔ مگر پھر فوراً جیسے کوئی تلخ یاد لوٹ آئی، نہیں، وہ اب مجھے اپنے گھر میں رہنے نہیں دیں گے۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ یہ سوچ اس کے اندر ایک ٹھنڈے خلا کی صورت میں اتر گئی۔ دل جیسے بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک گہری محرومی کا احساس اس کی پلکوں سے ہوتا دل تک پھیل گیا تھا۔ زارا نے سر اٹھایا، باران کی طرف دیکھا جو اپنے کام میں مگن تھا، خاموشی سے قالین اٹھا کر بالکنی میں پھینک چکا تھا۔ کمرے میں بکھری اشیاء کو سمیٹتے ہوئے وہ اب صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی باران نے اس کی آنکھوں کے بے جان گفتگو محسوس کی ہوگی، لیکن جیسے ہمیشہ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی کو برقرار رکھا۔ دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ باران اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے ساجدہ کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس نے خاموشی سے ٹرے لی اور اشارے سے اسے رکنے کا کہا۔ ساجدہ نے تجسس سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود کو روک نہ پائی، اور جب باران نے اچانک دروازہ کھولا تو وہ تقریباً لڑکھڑا گئی۔ تانکا جھانکی کرنے سے بہتر ہے اپنے کام پر دھیان دو، باران نے درشتی سے کہتے ہوئے دیگچی اس کے ہاتھ میں تھمائی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ پلٹا تو زارا بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جیسے اپنے اندر سکڑ گئی ہو۔ یہ کھانا کھاؤ، پھر دوا بھی لینی ہے، باران اس کے پاس آیا اور نرمی سے کہا۔ زارا نے سر اٹھایا، ایک نگاہ باران پر ڈالی، پھر اپنے سامنے رکھی ٹرے پر۔ خوشبو، گرماہٹ اور رنگوں سے بھرا کھانا۔ اتنے دنوں کے بعد کوئی چیز دل کو چھو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ کتنے دن گزر گئے تھے اسے یہ پکوان کھائے، وہ تو بس باسی روکھے سوکھے پر گزارا کر رہی تھی۔ حبا خانم کی سخت نظریں اور تانوں بھرا انداز اس کے حلق میں نوالا تک نہ اترنے دیتا۔ اکثر اوقات اسے بھوکے پیٹ سونا پڑتا، فریج لاک رہتا اور زبان شکایت کرنے سے قاصر تھی۔ باران نے اس کی آنکھوں کی نمی، اس کی خاموشی میں دبی بھوک کو محسوس کیا، اور پہلی بار اسے یہ سب غیر معمولی لگا۔ دیکھ کیا رہی ہو، کھاؤ۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر انداز اب بھی سپاٹ تھا۔ زارا جیسے خیالوں کے بھنور سے نکلی۔ یہ میں کھاؤں؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ سوال ایسا سادہ اور معصوم تھا کہ باران ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے نظریں پھیری۔ تمہارے لیے منگوایا ہے، تم ہی کھاؤ گی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ زارا کے چہرے پر ایک دھیمی سی روشنی ابھری، شاید یقین کی روشنی یا کسی درینہ محرومی کے ہٹ جانے کی، اور وہ دی گریٹ باران خان ایک پل کو واقعی کنفیوز ہو گیا۔ زارا نے اجازت ملتے ہی کھانا کھانا شروع کر دیا، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے حق کو پہچان لیا۔ وہ جلدی جلدی نوالے منہ میں ڈال رہی تھی، جیسے وقت کم ہو اور موقع نایاب۔ باران اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آرام سے کھاؤ، کوئی لے کے بھاگ نہیں رہا۔ اس کی آواز میں طنز کم اور سنجیدگی زیادہ تھی۔ زارا نے رک کر اسے دیکھا۔ اس نظر میں شکر بھی تھا، حیرت بھی، اور شاید کوئی سوال جس کا جواب وقت ہی دے سکتا تھا۔ سوری، بھرے ہوئے منہ سے زارا نے بمشکل اتنا کہا تو باران کی ہنسی لبوں تک آ کر ٹھہر گئی۔ وہ اس لمحے میں کچھ ایسی معصوم، کچھ ایسی دلکش لگ رہی تھی کہ باران کی نظریں خود بخود اس پر جم گئیں۔ گہری سانولی رنگت، بھرا بھرا سراپا، بڑی سیاہ روشن آنکھیں، درمیانے بھرے لب، چھوٹی سی ناک اور نکہات سے زرد ہوتے بھرے بھرے گال، گول سا چہرہ جس پر سادگی اور معصومیت کی آمیزش تھی۔ مگر اس کی سب سے نمایاں اور خوبصورت چیز اس کے بال تھے، ریشم جیسے کالے، کمر سے بھی نیچے تک آتے ہوئے، جنہیں باران نے فقط ایک بار دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد وہ منظر اس کی آنکھوں میں گویا نقش ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا ایک بار پھر اس سیاہ آبشار کو دیکھے، مگر زارا کی سرد مہری اسے بدمزہ کر دیتی۔ وہ جس طرح خود کو ڈھانپتے رکھتی، گویا وہ اس کے لیے اجنبی ہو، مگر پھر بھی اس کا دراز قد، جو باران سے محض 5 سے 6 انچ کم تھا، اس کی صورت باران کی نگاہوں میں بے ساختہ ٹھہرنے لگی۔ زارا نے محسوس کیا کہ باران کی نظریں اس پر مرکوز ہیں۔ اس نے چور نظروں سے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ وہ سٹ پٹا گئی، جس پر باران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہ دوا بھی لو۔ اس نے اسے کھانے سے فارغ ہوتے دیکھا اور سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ زارا نے برا سا منہ بنایا، دوا کو دیکھا اور ناک سکیڑتے ہوئے دودھ کے ساتھ نکل گئی۔ کھا لیا؟ باران کی بھاری آواز فضا میں گونجی۔ جی، زارا نے دھیمی لہجے میں جواب دیا۔ آؤ، ادھر آؤ۔ باران کا لہجہ قدرے حکم دینے والا تھا۔ زارا نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ ان سنہری آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ کانپ سی گئی تھی۔ رعب، وقار، تحکم، احساس ملکیت،
جیسے کئی جذبات ایک ساتھ ابھر آئے ہوں۔ کیوں؟ وہ جھجک گئی۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ اب کی بار باران کے لہجے میں سختی در آئی۔ مجبوراً دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی وہ بیڈ سے اتری اور سر جھکائے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو، باران نے آہستگی سے کہا۔ زارا کے چہرے پر پھیلتی سرخی نکہت کے پیچھے چھپی زندگی کی جھلک تھی جسے باران نے باریکی سے دیکھا۔ تمہارے کان خراب ہے کیا؟ ایک بات دوبارہ کہنی پڑے؟ اس کے لہجے کی نرمی دھیرے دھیرے غصے میں بدلنے لگی۔ وہ اپنے حد تک برداشت کر چکا تھا۔ زارا اس کے تیور بھانپ کر فوراً صوفے پر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے ڈرتی ہو اتنا؟ اس بار باران کے لہجے میں غیر متوقع نرمی تھی۔ زارا نے نظریں اٹھائی اور پہلی بار باران کی آنکھوں میں کچھ اور بھی پایا، وہی نرمی جو لفظوں میں نہیں ہوتی مگر احساس میں ہوتی ہے۔ آپ سے نہیں، خود سے ڈرتی ہوں، کہیں آپ سے محبت نہ ہو جائے، کیونکہ مجھ جیسے لوگوں کو محبت راست نہیں آتی۔ یہ بات صرف وہ سوچ سکی۔ لڑکی، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ زارا کی خاموش رہنے پر باران نے اپنے غصے کو ضبط میں رکھتے ہوئے کہا، مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ گھبرا گئی اور کوئی بہانہ نہ سوجھا تو یہی کہہ کر گئی، جاؤ اور یہ کپڑے بھی چینج کر لینا۔ اس نے زارا کی سلوٹ زدہ اور معمولی لباس کی طرف اشارہ کیا۔ زارا نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ باران نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ محض ایک بہانہ تھا، کیونکہ وہ واش روم نہیں ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد زارا لباس بدل کر نکلی۔ سفید پٹھانی فراک اوڑھی ہوئی بڑی چادر میں وہ ایک الگ سی کشش لے ہوئے تھی۔ باران نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک پل کے لیے جیسے رک سا گیا، اور وہ بہت زیادہ بہت مکمل، اور اب اس کی چادر باران کو بری طرح لگنے لگی تھی۔ بیٹھو ادھر۔ اس کے اشارے پر زارا خاموشی سے اپنی پرانی جگہ پر بیٹھ گئی اور باران کی خاموش نگاہیں اس کی طرف اٹھتی رہی۔ میری طرف دیکھو۔ باران کی گمبھیر مگر ضبط کی ہوئی آواز سن کر زارا نے الجھے ہوئے انداز میں نظریں اٹھائی۔ سامنے وہی مرد بیٹھا تھا جس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی۔ ماتھے پر بکھرے چند بال، گہرے نقش اور سنہری آنکھیں جن کے گرد ایک خفیف سرخی جیسے کسی مسلسل جاگنے یا ضبط شدہ جذبات کی گواہی دے رہی ہو۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا۔ وہ مرد بلا شبہ کسی بھی عورت کا خواب ہو سکتا تھا۔ وہ تو خود کو ہمیشہ ایک سایہ سمجھتی تھی۔ باران کو اس کی ٹھہری ہوئی مگر خالی نگاہوں میں کچھ ایسا دکھائی دیا جو لفظوں میں نہیں تھا۔ پیارا ہوں؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ زارا کا حلق خشک ہوا، لب کانپے، نظریں جھک گئی۔ وہ سوال معمولی سا تھا لیکن اس کے اندر ایک طوفان اٹھ گیا۔ باران اس کی خاموشی اور جھجک سے محظوظ ہوتا بے ساختہ اس کی آنکھیں جھکا گیا۔ زارا کا سانس اندر ہی اندر کہیں اٹک گیا۔ وہ اس لمس سے ناآشنا تھی اور باران کے لیے یہ لمس جیسے سکون کا پیام لے کر آیا ہو۔ شہادت کی انگلی سے باران نے آہستہ سے اس کے چہرے کے خد و خال چھوئے۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ زارا کی جلد ویسے ہی نرم ہے جیسے وہ خود نرمی سے بولتی تھی۔ سائیں؟ زارا نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے ایک ہلکی مزاحمت کی، لیکن باران کی نظریں، اس کا رویہ جیسے کوئی راستہ بن کر رہا ہو۔ زارا خاموش ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے سر سے چادر ہٹاتا، اس کی زلفوں سے اٹھتی مہک ہو جیسے اپنی سانسوں میں بسا رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ صرف خاموش رہا۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے کی ساری تھکن، سارا بوجھ اس پل میں تحلیل ہو گیا، اور پھر وہ دھیرے سے جھکا اور اس کی پیشانی کو چوم کر اس لمبے لمحے کو معتبر بنا گیا۔ باران کا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھا جہاں اس کے بال ایک سادہ کلپ میں مقید تھے، گویا کوئی نازک خزانہ جو خود سے بھی چھپایا گیا ہو۔ کلپ کھلا تو وہ سیاہ ریشم جیسی زلفیں خاموشی سے بکھر گئیں، جیسے اندھیری رات میں چاندنی خاموشی سے زمین پر اترتی ہو۔ باران نے گہرا سانس لیا اور اس کی پلکیں جیسے ایک لمحے کو بند ہو گئیں۔ وہ مہک، وہ نرماہٹ، یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر اس کے اندر کہیں گہرا اترنے لگا۔ پھر وہ جھکا، بہت آہستہ، جیسے وقت کی گردش تھم گئی ہو، اور زارا کی کن پٹی پر نہایت نرمی سے اپنے لب رکھ دیے۔ وہ لمحہ مختصر تھا مگر اس کی شدت دونوں کے وجود میں اتر چکی تھی۔ زارا جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو سے ہوئی، جسم پر ایک کپ کپی سی دوڑ گئی۔ اس نے خود کو روکنا چاہا، کچھ کہنا چاہا، مگر وہ لمس جیسے کسی دعائے خیر کی طرح اس کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ باران کا لمس ناگہانی نہیں تھا مگر غیر متوقع ضرور تھا۔ وہ اس پل میں نہ صرف اپنے جذبات سے بلکہ خود سے بھی خفا ہوتا محسوس ہوا۔ یہ صرف ایک لمس نہیں تھا، یہ جیسے ایک اعتراف تھا، خاموش لیکن غیر مبہم،
لیکن جیسے یہ منظر باران کی نظروں میں مکمل ہوا، اس کے تاثرات بدل گئے، اس کی پریشانی شکن آلود ہو گئی، چہرہ سختی سے سرخ ہونے لگا۔ یہ کیا ہے؟ باران کا لہجہ اب خالص خفگی سے لبریز تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور تیز نگاہ سے زارا کے کندھوں تک آتے بے ترتیب جیسے بد سلیقگی سے کاٹے گئے بالوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے تناؤ نے کمرے کی فضا کو بھاری کر دیا، آنکھوں میں ایسی چمک، جبڑوں کی سختی، کن پٹی کی نیلی اور ہری ابری رگیں، جیسے وہ اس لمحے میں ضبط کے آخری کنارے پر کھڑا تھا۔ زارا کے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع نہ تھا، مگر یہ شدت، یہ رد عمل، وہ کام گئی جیسے وہ کسی بڑے طوفان کے دہانے پر کھڑی ہو۔ یہ کیا ہے؟ باران کا لہجہ لمحہ بھر میں برف سے شعلہ بن چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کاٹنے کی؟ اس کے الفاظ میں تلخی اور تاثر دونوں اپنی انتہا پر تھے۔ اس کا ہاتھ زارا کے بالوں کو گرفت میں لے چکا تھا، جہاں سے وہ سیاہ ریشم جیسے بال اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ زارا کے لبوں سے ایک دبی چیخ نکل گئی، جیسے اس کی روح تک لرز گئی۔ اس نے تڑپ کر خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر باران کی آنکھوں میں اتنا قہر تھا کہ وہ پل بھر کو ساکت ہو گیا۔ وہ مرد جس کا لمس کچھ دیر پہلے اسے تحفظ دے رہا تھا، اب وحشت بن چکا تھا۔ جواب دو مجھے، ورنہ میں وہ حال کر دوں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ اس کی آواز گونجی نہیں بلکہ برسی تھی، جیسے طوفان درد دیوار ہلا دے۔ پختون رواجوں میں عورت کے بالوں کو بلا وجہ کاٹ دینا خاص کر شادی شدہ عورت کے لیے نہ صرف معیوب بلکہ بے عزتی کی علامت تھا، اور اب اس کی ملکیت، اس کا نکاح شدہ رشتہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے بال کاٹ چکا تھا۔ باران کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو دریا کی طرح بہہ نکلے۔ وہ بلک بلک کر رو دی، ضبط آخری کنارہ عبور کر چکی تھی۔ میں نے نہیں کاٹا، وہ چیخی، مگر اس چیخ میں بے بسی زیادہ تھی، بغاوت نہیں۔ باران کی گرفت جیسے موم بن کر پگھلنے لگی۔ وہ ٹھٹک گیا، جیسے پل بھر کے لیے کوئی چٹان گرا ہو چکی ہو اس کے سینے پر۔ اگر زارا نے نہیں کاٹے تو پھر کس نے؟ پھر کس نے؟ اس کی آواز میں اس بار سوال کم دھمکی زیادہ تھی۔ وہ جو لمحہ پہلے زارا کے بالوں میں قید تھا، اب صوفے سے اٹھ چکا تھا، جیسے کسی طوفان کا مرکز اپنی جگہ چھوڑ دے۔ زارا خاموش رہی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکتی رہی۔ باران کی تپش بڑھتی گئی۔ لڑکی چپ نہ رہو، مجھے جواب چاہیے، ورنہ شاید میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ وہ دہاڑا اور زارا کا وجود مزید سکڑ گیا۔ وہ جنہیں کل آپ شاپنگ پر لے کر گئے تھے، انہوں نے؟ اس کی آواز گھٹی ہوئی، روندھی ہوئی اور آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی، لیکن ہر لفظ باران کے دماغ پر ضرب بن کر پڑا۔ شاپنگ؟ اسے تو یاد ہی نہیں آیا کہ وہ کسی اور کو ساتھ لے کر گیا ہو۔ پھر اس کے ذہن میں جیسے کوئی بجلی کون گئی۔ زرمینے نہیں، کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر سائرہ نام دماغ میں آتے ہی اس کی کن پٹیاں تن گئیں، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی اور چہرہ تپتے انگارے جیسا سرخ ہو گیا۔ اس لمحے جو بھی اس کے سامنے آتا شاید سلامت نہ رہتا۔ باران نے نفی میں سر ہلا، ایک گہرا سانس لیا اور پھر زارا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، اس کی چادر درست کی اور خود پر قابو پاتے لمبے ڈگ بھرتا اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج باران خان کے قہر سے سائرہ کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ہاں جی، تو آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ ہمارا جو باران خان ہے، مجھے لگتا ہے کبھی کبھی یہ ریڈ فلیگ ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ سائیکو پیتھ ہے، اور کبھی کبھی تھوڑا بہت رومانٹک بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے خود نہیں پتہ کہ یہ کس ٹائپ کا کیریکٹر ہے۔ رائٹر نے خود بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوگا آئی گیس کہ باران کو گرین فلیگ دکھانا ہے یا ریڈ فلیگ۔ اس کی حرکتیں بالکل ریڈ فلیگ جیسی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو موسیٰ صاحب ہیں، ان کے اندر تو کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ ہماری زرمینے کو دیکھ کے انہیں کچھ دل میں کچھ تو ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایج ڈفرینس جتنا زیادہ ہے، رومانس اتنا ہی زبردست ہونے والا ہے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ اور پہلی بار دیکھا ہے کسی لڑکی کو اس طرح سے لڑتے ہوئے، وہ بھی اپنے ہیرو کے لیے۔ مزہ آ گیا، کچھ بھی بولو۔ ہم نے مزے تو بہت کرائے۔ میں نے یہ آج پہلی بار کسی ناول میں دیکھا ہے کہ لڑکی اپنے لڑکے کو بچانے کے لیے اتنی دور جاتی ہے، فل آن فائٹنگ سین کرتی ہے اور اسے صحیح سلامت بچا کر واپس لے آتی ہے۔ پراؤڈ آف یو مائی گرل۔
مجھے بہت اچھا لگا یہ سین، اور خیر مجھے آگے کا انتظار رہے گا ناول کا۔ ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے ٹاٹا بائے۔